बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं, कुछ लाहौर से, कुछ पिंडी से, कुछ इस्लामाबाद से। क्योंकि दर्जा हरारत, सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा पीक पे है। सियासी दर्जा हरारत भी और अस्करी दर्जा हरारत भी, दोनों दर्जा हरारत पीक पे हैं और एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल करने की पोजीशन में आ चुके हैं। एक दो तीन बातें आपसे करूँगा। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जितने भी गिरफ्तार रहनुमा हैं उन पे शदीद तरीन किस्म का प्रेशर है। पिछला व्लॉग सुन लीजिएगा। शदीद तरीन किस्म का प्रेशर है कि आपने अगर बाहर जाना है तो सिर्फ एक सूरत में आप कहें कि जनाब हम पीटीआई छोड़ रहे हैं और बाहर जाके इमरान खान साहब के खिलाफ तकरीरें करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम आपको आज़ाद कर देंगे। ये बुनियादी नुकता है। तमाम के साथ ऐसा ही किया जा रहा है। कुछ मजबूत असाब के हैं, कुछ कमज़ोर असाब के हैं और मजबूत असाब के अभी तक डटे हुए हैं, बैठे हैं, क्योंकि जो उनके साथ हो चुका है, जो कुछ उनके साथ हो चुका, चादर चार दीवारी को पमाल किया जा चुका, खवातीन की बेहरमती की जा चुकी और उनके घरों में घुसकर उनको उठाया जा चुका, तो जाहिर है पढ़े लिखे लोग हैं, सबके सब पढ़े लिखे लोग हैं और इज्जतदार लोग हैं। इज्जत के लिए पॉलिटिक्स कर रहे थे, खिदमत के लिए पॉलिटिक्स कर रहे थे। इनमें से कोई भी करप्ट नहीं है, फाइनेंशियली कोई भी करप्ट नहीं है, लिहाजा वो सब के सब डटे हुए हैं। और जो कमज़ोर लोग हैं, जाहिर है हर तरह के होते हैं, वो बेचारे कोशिश करते हैं तो वो पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी बहुत अच्छी बात की है कि ऐसे किसी शख्स पे, ऐसे किसी लीडर पे, ऐसे किसी कारकुन पे वो उनको बिल्कुल गुस्सा नहीं है, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि किस हद तक उन पे प्रेशर होगा और इस वक्त किस तरह की आमरीत और फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी और किस तरीके से ब्लैकमेल और धमकाया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि मेरी हमदर्दियां उनके साथ हैं जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। उसकी वजह है कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि पार्टी तोड़ी जा रही है, पार्टी को छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है, मार कुटाई हो रही है। ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का ये एक वतीरा है। ना ही मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने कुछ सीखा है तारीख से, बिल्कुल नहीं सीखा, और ना ही हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने सीखा है। क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप जब वक्त आता है उनको अपनी डोमेन में रह के काम करने का और उसमें यूनिटी का वक्त आता है, वो उस वक्त बिखर जाते हैं और उनको बिखेरने वाली भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट होती है और वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों खिलौना बनते हैं। और ये बिला इम्तियाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेके और आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक वो खिलौना बनते हैं। और फिर ये सारा कुछ वो इतनी इस हद तक दुश्मनियां बढ़ा देते हैं, इस हद तक दुश्मनियां बढ़ जाती हैं कि फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये सारे का सारा एक स्ट्रेटेजी है, एक बाकायदा तौर पे स्ट्रेटेजी पेपर्स पड़े हैं बहुत सारे, उनके तहत ये सारा कुछ किया जाता है कि आपकी मुखालिफिन जो हैं वो उनको इकट्ठा नहीं होने देना। वो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, उनको इकट्ठा नहीं होने देना। वो जर्नलिस्ट हैं, उनको इकट्ठा नहीं होने देना। वो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको इकट्ठा नहीं होने देना। जो लॉयर्स कम्युनिटी है, वकला तंजीम, उनको इकट्ठा नहीं होने देना। ट्रेड यूनियंस को इकट्ठा नहीं होने देना। वो इस तरीके से ये सारे का सारा एक स्ट्रेटेजी के तहत ये सारा काम हो रहा होता है, डिवाइड एंड रूल वाला। तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है वो इस मामले में अपने आप वो अपने अंदर वो यूनिटी बरकरार रखती है और अंदर छोटी मोटी आवाज़ें उठती भी हैं तो उन आवाज़ों को भी दबा दिया जाता है और फिर एक ख़ास तरह की असबियत जो है उस असबियत के तहत उस असबियत को गालिब लाया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर अपनी जगह हैं वो मजबूत की जाती हैं। उनके अंदर डिसिप्लिन भी है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी है, उनका नेटवर्क बहुत वसी है, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैला हुआ है। इसलिए वो हर बार जो है वो पॉलिटिकल प्लेयर्स को मात देने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब हम देखते हैं कि अब जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो काफ़ी वीक हो चुकी है और वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा अपने आप को इतना वीक महसूस कर रही है। उसकी रीज़न ये है कि जो उनके साथ पॉलिटिकल प्लेयर्स खड़े हैं उनकी वर्थ नहीं है, उनकी अवाम में पजीराई उनको हासिल नहीं है, अवाम में उनकी कबूलियत नहीं है, अवाम में उनकी मकबूलियत नहीं है। जितने भी 14 जमातें, 15 जमातें, सब माइनस इमरान, सारी जमातें उनके साथ खड़ी हैं। तमाम बड़े बड़े लीडर्स उनके साथ खड़े हैं, तमाम बड़े बड़े फेस पॉलिटिकल पंडित्स जिनको कहा जाता है वो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन वो उनके माउथ पीस हैं। बस मसला क्या है? मसला यह है कि सारे के सारे माउथ पीस जितने भी हैं वो उनको गालियां देते रहे हैं, उनको धमकियां देते रहे हैं और सिटिंग आर्मी चीफ को, सिटिंग DGISI को, सिटिंग जर्नलों को वो गालियां देते रहे हैं, धमकाते रहे हैं और खुलेआम धमकाते रहे हैं। उन्होंने
اپنی پسپائی اختیار نہیں کی. وہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ طاقت جو ہے وہ طاقت سے ہی بات کرے گی، کیوں ہمارے پاس طاقت ہے تو طاقت کے ساتھ بات کر سکتی ہے. تو اس لیے پاور ٹاکس ٹو پاور انہوں نے کہا تھا. تو لہٰذا یہ جو چیز ہے وہ انہوں نے کامیابی. پھر یہ ہے کہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس حال تک پہنچی ہے، وہ اس حال تک اس لیے پہنچی ہے کیونکہ اب اس کو پذیرائی نہیں ہے. اب وہ جتنا بھی ماضی میں بھی یہ سب کچھ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پارٹی چھوڑنے پہ پارٹی توڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آج بھی ملک امین اسلم صاحب پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں، کل 3-4 لوگ کل پارٹی چھوڑ کے گئے. یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ووٹ بینک کس کا ہے؟ ووٹ بینک ہے عمران خان کا. پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ وہ دنیا کا ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ قائم کر چکا ہے. ورلڈ ریکارڈ قائم کیا عمران خان نے کہ وہ بیک وقت 6-7 حلقوں سے، پورے ملک سے 6-7 حلقوں سے بیک وقت الیکشن جیتا اور بغیر جائے جیتا، گھر بیٹھ کے جیتا. تو یہ اس کے پاس ہے. اب جو عمران خان کا ٹکٹ ہے وہ بلینک چیک ہے. اور اس لیے یہ سارے کا سارا جو کام کیا جا رہا ہے، جتنے مرضی یہ پارٹیاں چھڑوا دیں، جتنا مرضی پریشر ڈال دیں، جتنا مرضی جیلوں میں ڈال دیں، لیکن عمران خان کے ساتھ پاکستان کے عوام جڑے رہیں گے. ماضی میں چلتے ہیں، ماضی میں 2-3 مثال. ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ تھے پہلے پاپولر لیڈر تھے. ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان یہ 2 عوامی لیڈر تھے جن کی جڑیں عوام میں تھیں. شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا، ریکارڈ سامنے ہے. جیلوں میں ڈالا، مقدمات چلائے، بغاوت کے مقدمات چلائے. اور شیخ مجیب الرحمان کون تھا؟ محترمہ فاطمہ جناح کے پولنگ ایجنٹ تھے. اور محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہم نے کیا کیا، وہ تاریخ کا حصہ ہے. ان کو بھی ہم نے معاف نہیں کیا. قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو بھی معاف نہیں کیا. اگر محترمہ فاطمہ جناح کے ووٹ کو تسلیم کر لیا جاتا، عوام کی ول کو تسلیم کر لیا جاتا، جنرل ایوب خان کو شکست ہو جاتی، وہ تسلیم کر لیا جاتا، تو آج پاکستان 2 لخت نہ ہوتا، پاکستان ایک ہونا تھا. یہ اس کی بنیاد جنرل ایوب خان کے دور میں رکھی گئی تھی. مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی بنیاد اس دور میں رکھی گئی. اور جو محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ پولنگ ایجنٹ تھے شیخ مجیب الرحمان، ان کے ساتھ بھی ہم نے وہی کیا، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے. اور شیخ مجیب الرحمان نے بھی نہیں جھکا، جیلوں میں رہا اور وہ جیل میں بیٹھ کے وہ الیکشن جیتا. اور اس کے بعد ان کو بھی ہم نے اقتدار نہیں نہ دینے کی تہیہ کر لیا کہ ہم نے اقتدار نہیں دینا ان کو. میجورٹی پارٹی تھی، لہٰذا پاکستان 2 لخت ہوا. پھر اس سے آپریشن کیا گیا، ملٹری آپریشن کیا گیا. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے، وہ اس سے پڑھ لیں، ایک ایک لفظ، ایک ایک ورق الٹا کے دیکھ لیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ سارا کے سارا طاقت، بدترین قسم کی طاقت استعمال کی گئی. اور یہی سین یہاں پہ جو ہو رہے ہیں، اس سے بدتر سین ادھر بھی کیے گئے تھے. اور جہاں کے اس وقت اویئرنیس نہیں تھی، کچھ سوشل میڈیا نہیں تھا، ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا. ایک صرف سرکاری ٹی وی چینل اور 3-4 اخبار ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ آگ اس طرح پھیلی نفرت کی کہ پھر سنبھالی نہیں گئی. اور ہمارے 90,000 فوجی جو ہیں وہ جنگی قیدی بنے. اور وہ سرنڈر، بدترین قسم کا تاریخ کا سرنڈر ہے وہ جو کرنا پڑا. اور ہمارے کمانڈر نے جب اپنا پسٹل جو ہے دشمن کے حوالے کیا، تو اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا. اس کے بعد آتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہم نے یہی کیا. اس وقت بھی ضیاء الحق صاحب نے ایک کر لیا. ان کے بعد جو ہی جیسے ان کو رہا کیا تو پبلک ان کے ساتھ تھی. جب پبلک ان کے ساتھ تھی تو پتہ چلا نہیں، یہ تو مسئلہ ہے کہ قبر ایک ہے اور بندے 2 ہیں، لہٰذا ایک قبر میں کس کو جانا ہے. لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہی اس قبر میں ڈال دیا جائے اور ان کو پھانسی دے دی گئی. اور دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ دفعہ 109 کے تحت کسی شخص کو، عام شخص کو ہی پھانسی دی گئی ہو. وہ تو پھر سابق وزیر اعظم اور ایک پاپولر لیڈر، ایک جماعت کے سربراہ تھے. پھر 11 سال ضیاء الحق صاحب نے اس کو کرش کیا، پیپلز پارٹی کو کوڑے مارے، جیلوں میں ڈالا، پتہ نہیں کیا کیا کیا. لوگ ایگزائل میں چلے گئے، طیارہ ہائی جیک ہوا، ذوالفقار بنی اور میجر کو شہید کیا گیا کابل ایئرپورٹ پہ. یہ سب کچھ ہوا، ذوالفقار تنظیم بنی. لیکن کیا پارٹی ختم ہو گئی؟ 1988 میں جب الیکشن ہوئے، جب 86 میں محترمہ بےنظیر بھٹو آئیں، بے یار و مددگار، تو تنے تنہا، تو اس وقت بڑے بڑے انکلز ان کو چھوڑ کے جا چکے تھے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی تو اس وقت طاقتور ترین گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر چھوڑ کے جا چکے تھے. پھر غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے چھوڑ دیا. پھر بڑے بڑے انکل، جو تگڑے انکل جو نظر آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر تھے، سندھ کے تھے، پنجاب کے تھے، وہ سب چھوڑ گئے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہوئی؟ محترمہ بےنظیر بھٹو جیتی. وہی الیکشن کا رزلٹ آیا جو 77 میں تھا. اور پھر محترمہ بےنظیر بھٹو کے خلاف غلیظ ترین کمپین چلائی گئی.
خاتون کے حوالے سے، عورت کی حکمرانی کے حوالے سے، یہی مولانا، JUI، JUP، سارے 9 ستارے اور تمام مذہبی دینی جماعتیں اور مسلم لیگ نواز انکلوڈنگ نواز شریف صاحب، یہ سب کے سب انہوں نے کمپین چلائی، باقاعدہ طور پہ فیڈڈ کمپین چلائی اور سپانسرڈ کمپین چلائی، لیکن وہی محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، اور بن کے وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بنی، اور تیسری دفعہ بھی انہوں نے بننا تھا کہ وہ شہید ہو گئیں، لیکن پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا اور اسی آصف علی زرداری صاحب کو صدر تسلیم کیا گیا، جس کی زبان کاٹی گئی تھی، جس کو 11 سال قید میں رکھا گیا تھا۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہوئی؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو ختم نہیں ہوئی، تو یہ سب کچھ کیا گیا۔ مرتضیٰ بھٹو پولیس مقابلے میں مارے گئے، شاہ نواز بھٹو پرستار طور پہ مارے گئے، تو یہ سارے کا سارا محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ نواز شریف صاحب بھی غدار تھے، نواز شریف صاحب بھی غدار تھے، محترمہ بینظیر بھٹو بھی سیکورٹی رسک تھیں، وہ بھی غدار قرار پائی تھیں، آصف علی زرداری صاحب کا بھی، چودھری اعتزاز احسن صاحب پہ بھی الزامات لگائے گئے تھے۔ پھر آتے ہیں نواز شریف صاحب پہ۔ نواز شریف صاحب کو طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں ان کو غدار ڈکلیئر کرا، 25 سال قید، اور پھر انہی نواز شریف صاحب سے پھر تحریک چلی۔ کلثوم نواز صاحبہ، بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے جب نکلی سڑکوں پہ تو ان کو گاڑی سمیت کرینوں سے اٹھا لیا گیا، ان کی گاڑی کو، کہ وہ موو نہ کر سکیں۔ ابھی آپ کو میں تصویر بھی آپ کو دکھا دوں گا، یہ ان کو موو نہ کر سکیں بیگم کلثوم نواز۔ پھر ان پہ بغاوت کا مقدمہ چلا اور غداری کا مقدمہ چلا، نہ صرف نواز شریف صاحب پہ بلکہ ان کے کو ایکیوز تھے شاہد خاقان عباسی صاحب۔ نواز شریف صاحب کو وہی پرویز مشرف صاحب واپس لے کے آئے، اور انہی کے دور میں پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا، وہی نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنے، 12 وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب بھی وزیر اعظم بنے۔ وہ کہاں گیا طیارہ ہائی جیکنگ کیس، اور کہاں گیا غداری کا مقدمہ، اور کہاں گیا بغاوت، اور کہاں گئی سب کچھ۔ اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ، ان کی جہاز اور ان کی گاڑی جو ہے وہ کرین سمیٹ رہا، یہ بدترین قسم کے۔ پھر یہی نیب تھا، یہی نیب پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوا، یہی نیب، اور جو پیٹریاٹس بنائے گئے تھے 2002 میں، پیٹریاٹس بنا کے تو وہ قاف لیگ کو حکومت دی گئی تھی، MMA کھڑی کی گئی، متحدہ مجلس مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈر آف اپوزیشن قرار پائے۔ تو کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ متحدہ مجلس عمل کھڑی کی گئی، کہاں ہے متحدہ مجلس عمل؟ پاکستان مسلم لیگ کاف کھڑی کی گئی، کہاں ہے پاکستان مسلم لیگ کاف؟ نون لیگ کے سارے کاف لیگ میں چلے گئے تھے، پوری سرپرستی ہوئی، اور جیسے ہی اوپر سے سایہ ہٹا پاکستان مسلم لیگ کاف بکھر گئی، اور وہ سب کے سب لوگ واپس مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف اور مختلف جماعتوں میں جا کے اپنا وہ پالیٹکس کر رہے ہیں۔ تو یہ نواز شریف صاحب کی بات کر، تو یہ سارے کام جو ہے۔ پھر یہ کل کی بات ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، ان کو گالیاں دی گئیں، آصف زرداری صاحب نے گالیاں دی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے گالیاں دی، بلاول نے گالیاں دی، یہ تو بڑے لیڈر تھے، چھوٹے ان کے تھے، انہوں نے گالیاں دی، دھمکیاں دی۔ تو کیا یہ جو سب کو واپس لا رہے تھے، یہ باجوہ صاحب جب اقتدار میں لا رہے تھے واپس، تو کیا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلہ کیا؟ اس سے پہلے ان لوگوں کو کہا گیا کہ پہلے آپ معافی مانگیں، پہلے آپ معذرت کریں، کہ جو ماضی میں ہم نے باجوہ صاحب، انہی باجوہ صاحب بھی کر رہے تھے نا سارے معاملات، کہ جہاں پہلے جا کے یہ معافی تو مانگ لینا میرے بارے میں، جو کچھ آپ کہتے رہے ہیں، جو مجھے دھمکیاں دیتے رہے ہیں، مجھے غلیظ زبان استعمال کی ہے، معذرت ہی کر لیں۔ لیکن ایسا تو کچھ نہیں کیا گیا۔ تو جب یہ سارا کچھ نہیں کیا گیا اور ان سب کو لا کے بٹھا دیا گیا، تو اب لوگ تو دیکھ رہے ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، میڈیا پہ جتنی مرضی پابندیاں لگا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میڈیا دکھائے نہ دکھائے، پاکستان کے عوام اور جو پڑھی لکھی یوتھ ہے، جن کو گالی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ پڑھی لکھی یوتھ، کیا دیہاتوں میں بھی یہ بات پہنچ چکی ہے کہ عمران خان صاحب، اب باری عمران خان صاحب کی ہے، وہی کریکٹر ہیں، وہی خاندان ہیں، وہی سب کچھ ہیں، وہی یہ سارا کام کر رہے ہیں، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کیا، جنہوں نے شیخ مجیب کے خلاف کیا، جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف کیا، جو نواز شریف کا کو فارغ ہٹانے سے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اب وہی سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اب عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہوا؟ اب ملٹری کورٹس کی بات کی جا رہی ہے، اور کبھی ان کو گرفتار کرنے کی، یہی نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا تھا، اور ان کی تصاویر، اور جیلوں میں رہے، قید تنہائی میں رہے، سخت صحیح والی جیل۔ پھر نواز شریف صاحب کو بھی جیل میں ڈالا گیا۔ شہباز شریف صاحب تو ان حالات میں نہیں، نواز شریف صاحب کو جب لال قلعہ میں رکھا گیا، شاہد خاقان عباسی صاحب کو مشرف صاحب والا وہ والی جیل جو تھی، تو ایسا نہیں ہے، ایسا بار بار ایسا کیا جاتا ہے۔ اب عمران خان کی باری ہے، اب عمران خان کو مزے کی بات ہے کہ وہ سارے جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، وہ اب عمران خان کو، تمام پولیٹیکل پلیئر اب عمران خان کو بلی چڑھانا چاہتے ہیں، ان کو
وہ دستوں بازو بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ جناب ٹھیک ہے اب ہم اس کو فارغ کرتے ہیں. تو یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی ہاتھ، اپنے ہی چاقو، اپنے ہی چھریاں اپنے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اب پھر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک بن چکے ہیں اس وقت انٹرنیشنل ایونٹ، انٹرنیشنل سٹوری. عمران خان زمان پار پاکستان تحریک انصاف، وہ پوری دنیا میں اپنی آواز پہنچا چکے ہیں، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. اب پاکستان، دنیا بھر کا میڈیا، دنیا بھر کا ذرائع ابلاغ، دنیا بھر کی ممالک جو ہیں، وہ دنیا بھر کی لیڈرشپ وہ عمران خان کو دیکھ رہی ہے، پاکستان کی پہ نظر رکھی ہوئی ہے، زمان پار پہ نظر رکھی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان نے کہا وہ سب کچھ ہوا. انہوں نے کہا مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ قاتلانہ حملہ ہوا. انہوں نے کہا مجھے مذہبی بنیادوں پہ قاتلانہ حملہ ہوگا، وہی ہوا. اس کے بعد پھر ایک کمپین لانچ کی گئی، پھر علماء کرام کو لایا گیا، پھر اس طرح کی ایک کیا گیا. تو لوگوں نے قبول نہیں کیا، لوگوں نے قبول نہیں کیا. اب یہ جو ہے تازہ ترین اعلیٰ عدالتیں جو ہیں، اعلیٰ عدالتوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس اسٹریٹجی کا حصہ نہیں بنتے، اپنے کندھے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنے فیصلوں کو کیوں بدلیں، ہم کیوں غلط فیصلے کریں. یہ اس کے بارے میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ یہ جو ملٹری کورٹس اور آرمی ایکٹ، آفیشل سیکرٹ ایکٹ، یہ سارا کہاں سے آیا اور کیسے آیا، یہ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. فی الحال اتنا ہی. تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کسی بھی سیاسی جماعت کو، اور پاکستان تحریک انصاف بہت آگے نکل چکی ہے، عمران خان صاحب بہت آگے نکل چکے ہیں. وہ ایک انٹرنیشنل پلیئر بن چکے ہیں پولیٹکس کے. تو ذرا سوچنا ہوگا، کیونکہ بہتر یہی ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علی صاحب کی بات سنیں، ان کی بات سنیں اور کسی بڑے کے نیچے بیٹھ کر معاملات طے کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.